देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कबायली इलाकों में दहशत गर्दी के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन के नतीजे में दर बदर हो जाने वाले हजारों खानदानों की फौरी बहाली इस वक्त पाकिस्तानी फौज की तरजीहात में अव्वलीन हिस्सा रखती हैं। पिछले 2 रोज सर्व किए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रहील शरीफ और पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने इस बात को यकीन दहानी हासिल करने के लिए कि वो टाइम लाइन जो इन खानदानों की बहाली के लिए मुतरतब किया गया है, जिसमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इस पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की क़यादत में गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी एपिक्स कमेटी के इजलास और आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फाटा के दरबदर अफराद और आर्जी महाजरीन यानी कि टेम्परेरी डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की वापसी और बहाली पर भरपूर गौर किया गया और इसके लिए मुजव्वज़ा टाइमलाइन और हिकमत अमली को अमली शक्ल देने के तमाम इक़दामात को फौरी तौर पर अमल करने के लिए कहा गया। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि फाटा के TDPs यानी कि ये दरबदर होने वाले खानदान, ये आर्जी महाजरीन, इनकी बाइज्जत वापसी और बहाली को हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। इनके रोजगार के जराये को हर सूरत में बाइज्जत रोजगार के जराये को बहाल किया जाएगा। इनको इनके घरों में बहाल करने के लिए फौरी और तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाएगा। कल भी जनरल राहील शरीफ की क़यादत में कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में जो एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें फाटा के आर्जी पनाहगज़ीन अफराद यानी TDPs की बहाली की रफ्तार को तेज करने पर भरपूर जोर दिया गया था। कल एपिक्स कमेटी के इजलास में कहा गया था कि फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशत गर्दों को माशरे में तन्हा कर दिया है। हम जंग के बाद अब मुतासरा अफराद की बहाली के लिए मुश्किल मरहले में दाखिल हो चुके हैं। फरीक़ैन की बहाली में रुकावटें दूर करके मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करे, इसका इशारा था हुकूमतों की जानिब से, खासतौर पर वफाकी हुकूमत की जानिब से, जिसकी ये जिम्मेदारी है। जंग से मुतासरा घरों की तामीर की जाए और इनकी बाइज्जत वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। कल कहा गया इस एपिक्स कमेटी के इजलास में और यह भी कहा गया कि इसकी वापसी का अमल हर सूरत में इस साल नवंबर तक मुकम्मल किया जाना है। याद रहे कि नवंबर वो महीना है जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिटायरमेंट है और कल के इस बयान से ये बात वाज़ेह तौर पर लगती है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस आखिरी 10 महीने के लिए अपनी जो तरजीहात तयन की है, उसमें न सिर्फ ये कि दहशत गर्दी का हतमी अंदाज में बेखनी करनी है, बल्कि कबायली इलाकों में जो फौजी ऑपरेशन हुआ है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपनी रिटायरमेंट से पहले वो ये चाहते हैं कि इन कबायली इलाकों में बहाली का अमल मुकम्मल हो जाए। यहाँ पे रोजगार के उसी तरह के मौके मुयस्सर हो कबायली खानदानों को जो इस ऑपरेशन को शुरू होने से पहले था और इसीलिए नवंबर की तारीख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ की क़यादत में होने वाले 2 रोज मुसलसल इजलासों में तय की गई है। अब तक फाटा के 42% यानी तकरीबन 1,21,338 खानदान ऐसे हैं जिनकी वापसी हो चुकी है, जबकि अंदाजों के मुताबिक 1,71,000 खानदान ऐसे हैं जिनकी वापसी को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की अब कोशिश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने 27 जून को फाटा के पनाह गुज़ीरों से उनकी जल्द वापसी का वादा किया था। यह 27 जून 2015 की नहीं बल्कि 2014 की थी। हुकूमत और फौज मिलकर आपकी मुश्किलों को आसान करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ये मरला, ये मुश्किल का मरला जो ये ख़त्म हो जाएगा। आप इंशाअल्लाह बिल्कुल अमन के साथ दोबारा अपने घरों को वापस जाएंगे और हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी आपको जो है वो सहूलतें मुयस्सर हों और फिर जब इंशाअल्लाह आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपके घर दोबारा तामीर किए जा सकें। उनका भी काम हम अभी से उनका जायज़ा लेकर तो उसका एहतमाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हुक्काम कहते हैं कि हुकूमत ने फाटा के लिए मजमूई तौर पे 80 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जिनमें से 30 अरब रुपए आइंदा 3 बरस में सालाना 10 अरब के हिसाब से जारी करने थे। ताहम अभी तक फाटा के लिए मुख्तस फंड में से सिर्फ 15 से 20% ही रकम जो है वो जारी की गई है। हुकूमत ने इन महाजरीन के लिए नौशहरा में जलोज़ई, हंगू में तोक सराई और संदा में न्यू दुरानी पनाहगज़ीन कैंप कायम कर रखे हैं, जहाँ पर ये
پناہ گزین موجود ہیں، یہ مہاجرین موجود ہیں، مگر بہت بڑی تعداد میں دسیوں ہزاروں کی تعداد میں مہاجرین ایسے ہیں جو اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور جاننے والوں کے گھروں میں مقیم ہیں، اور وہ خاص طور پر خیبر پختونخوا اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں موجود ہے۔ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، یہ لاکھوں پاکستانیوں کا معاملہ ہے جو پاکستان سے محبت کرنے والے قبائلی ہیں اور جن کے علاقوں میں فوجی آپریشن کے بعد وہ نقل مکانی پہ وہ مجبور ہوئے، لیکن اب ان کی بحالی میں بڑا تعطل نظر آتا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے پشاور جاتے ہیں، جہاں پر موجود ہیں جناب رحیم اللہ یوسف زئی، پاکستان کے نامور صحافی اور تجزیہ کار۔ بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب۔ کتنا سنگین معاملہ ہے یہ، جو لوگ عارضی طور پہ مہاجرین بنے، جو بیچارے در بدر ہوئے، اگر پاکستانیوں کو، عام پاکستانی کو ہم سمجھانا چاہیں تو اس کی جو سیریسنس ہے، جو اس کی سنگینی ہے، وہ کس طرح سے ہم ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں، جب بھی آرمی کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے تو پھر توجہ مرکوز ہوتی ہے، ورنہ اس کو بلا دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا جب شمالی وزیرستان میں جون 2014 میں فوجی کارروائی ہوئی، لوگ بے گھر ہوئے اور تقریباً ہمارا ہر اہم رہنما بنو پہنچ گیا۔ بنو میں اس وقت کئی وعدے کیے گئے۔ وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ ہم سارے بے گھر لوگوں کو گھر بنا کر دیں گے۔ ظاہر ہے یہ نہیں ہوا اور یہ ممکن بھی نہیں ہے، ایسے وعدے نہیں کرنے چاہیے۔ اور دیکھیں، یہ جو لوگ بے گھر ہوئے، انہوں نے مظاہرے کیے، مطالبات کیے، ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ ان کو واپس اپنے گھروں میں بھجوایا جائے۔ ان کے مسئلے بے شمار تھے، وہ بے گھر ہوئے۔ ایسے لوگ شہروں میں آ کر رہے جو کبھی شہر میں نہیں رہے، جو دیہاتی لوگ تھے، قبائلی لوگ تھے، ان کے اپنے رسم و رواج تھے، وہ سارے ختم ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک بار پھر جب آرمی نے کہا ہے، آرمی چیف نے کہا ہے، کور کمانڈر نے کہا ہے، تو کچھ نہ کچھ کارروائی ہو جائے گی، لیکن کب تک؟ آپ دیکھیں، اسی طرح کا ایک بیان پہلے کور کمانڈرز کا آیا تھا کہ فاٹا میں اصلاحات ہونی چاہیے۔ اس کے فوراً بعد وفاقی حکومت نے فاٹا اصلاحات کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے بیانات آنے چاہیے تاکہ اس مسئلے کے اوپر توجہ مرکوز رہے، میڈیا کی بھی اور حکومت کی بھی، پھر کہیں جا کر مسئلے حل ہوں گے۔ رحیم اللہ صاحب، کیا جو جہاں سے یہ بیچارے نقل مکانی پہ مجبور ہوئے، قوم کی اس ترجیح کی وجہ سے، سلامتی کی اور اس آپریشن کی وجہ سے، وہاں پہ حالات چاہے وہ شمالی وزیرستان ہو، جنوبی وزیرستان ہو، باجوڑ ہو، خیبر ہو، مہمند ہو، جہاں سے یہ لوگ منتقل ہوئے تھے، وہاں کس حد تک حالات اس کی بات کی اجازت دیتے ہیں کہ یہ جائیں، معمول کی زندگی گزاریں اور اپنے معمول کے کاروبار ریسٹور کریں؟ دیکھیں، اگر ہم یعنی پاکستان کی حکومت اور عوام کو یہ کام کرنا چاہیں تو وہ کام ممکن ہے۔ میں سوات اور ملکنڈ ڈویژن کی مثال دوں گا۔ 7 اضلاع سے ملکنڈ ڈویژن کے جو 7 ضلع ہیں، سوات کو شامل کر کے تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے۔ 3 مہینوں میں ان کی واپسی ہو گئی تھی۔ صرف 15% کو حکومت نے کیمپوں میں پناہ دی، 85% کو پشاور کی وادی کے عوام نے پناہ دی، مردان میں، سوابی میں، چارسدہ میں، اور یہ لوگ بڑی عزت سے واپس گئے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، مومن، باجوڑ، درہ آدم خیل اور خیبر ایجنسی، اورکزئی، کرم، یہاں کر بھی اکثر جو لوگ بے گھر ہوئے واپس جا چکے ہیں، ان کی واپسی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے گھر خود تعمیر کر لیے ہیں۔ جو ان کو معاوضہ دیا گیا، جو کمپنسیشن دی گئی، وہ بہت کم تھی، لیکن لوگوں نے اپنے گھر بنائے اور اپنی زندگی پھر سے شروع کر دی۔ اب جو چیلنج ہے شمالی وزیرستان کا ہے، اور تیرا کی جو وادی ہے خیبر ایجنسی میں، وہاں پہ لوگ جو ہیں اکثریت واپس نہیں جا سکی، اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے۔ حکومت نے وعدہ کیا تھا، فاٹا کے حکام نے وعدہ کیا تھا کہ 2016 کے آخر تک سب کو بھجوا دیں گے۔ جو ٹائم فریم بنایا گیا اس کے اوپر پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ باڑہ میں لوگ گئے، کرم ایجنسی میں گئے، اورکزئی میں گئے، لیکن شمالی وزیرستان میں نہیں گئے اور تیرا میں نہیں گئے۔ ساؤتھ وزیرستان میں کافی کام ہو گیا ہے، وہاں پر کافی لوگ واپس چلے گئے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ بھی بے گھر ہیں۔ میرے خیال میں جو وسائل درکار ہیں وہ حکومت نے نہیں دیے، جو غیر ملکیوں نے وعدے کیے وہ پورے نہیں ہوئے۔ یہ اس لیے بھی نہیں ہوا کہ خود حکومت نے توجہ وہاں سے ہٹا دی۔ پاکستان میں بے شمار مسئلے ہوتے ہیں،
لیکن یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھرپور توجہ دینی چاہیے تھی۔ بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ تھے، اور کور کمانڈرز نے پاکستان فوج کی قیادت نے نومبر کا مہینہ مقرر کیا ہے اس سال کا کہ تمام وہ لوگ جو کہ عارضی طور پہ مہاجر بنے، جو بیچارے در بدر ہو گئے آپریشن کے نتیجے میں، جو ازداد دہشت گردی کا آپریشن ہوا، نومبر تک انہیں ہر صورت میں بحال کیا جائے، باعزت روزگار ان کا بحال کیا جائے، اپنے گھروں کو لوٹ جائے۔ نومبر کا مہینہ اس لیے طے کیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ ہے نومبر کے مہینے میں۔ لگتا یہ ہے کہ ان کی ترجیحات میں، اولین ترجیحات میں یہ بات شامل ہے کہ قبائلی آپریشن، قبائلی علاقوں میں یا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عزم ایک جانب اپنے منطقی انجام تک پہنچے، اور دوسری جانب وہ لوگ جو بیچارے اس آپریشن کی وجہ سے وہ پاکستانی جو در بدر ہوئے وہ بھی اپنے گھروں کو پہنچے اور اپنے روزگار شروع کرے۔ نومبر کا مہینہ اس کے لیے طے کیا گیا ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سندھ حکومت کے لیے آج ایک خطرے کی گھنٹی بجی ہے۔ عدالتی فیصلہ آیا ہے، سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ حالیہ دنوں میں سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں جو سندھ اسمبلی نے ترمیم کی تھی وہ غیر قانونی تھی۔ یہ ابتدا ہے کیونکہ سندھ اسمبلی نے اختیارات کے حوالے سے، صوبائی مقامی حکومتوں کے اختیارات کے حوالے سے بھی بہت بڑی تبدیلیاں کی ہیں، وہ معاملہ بھی عدالت میں ہے۔ آج کے اس اہم تاریخی فیصلے کے بارے میں بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔ آج سندھ حکومت کے لیے اور پیپلز پارٹی کی سندھ اسمبلی میں اکثریت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجی ہے، جب سندھ ہائی کورٹ نے آج سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں شو آف ہینڈ کے ذریعے، یعنی ہاتھ اٹھا کے انتخاب میں ووٹ دینے کے ذریعے کی جو ترمیم کی گئی تھی، آج اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور یہ ترمیم سندھ اسمبلی نے اکثریت سے کی تھی، اس کو آج کالعدم قرار دیا ہے۔ عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ میئر، ڈپٹی میئر اور مخصوص نشستوں پر انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہی کرایا جائے جیسا کہ پہلے کرایا جاتا تھا۔ شو آف ہینڈ کے ذریعے انتخاب کی ترمیم کے خلاف ایم کیو ایم کے علاوہ مسلم لیگ فنکشنل، مسلم لیگ نور اور دیگر جماعتوں نے پٹیشن دائر کی تھی۔ پیپلز پارٹی نے گزشتہ ماہ 19 تاریخ کو سندھ اسمبلی میں بلدیاتی ایوان میں نمائندوں کے انتخاب کو شو آف ہینڈ کے ذریعے کرانے کی ترمیم منظور کرائی تھی۔ ترمیم کے ذریعے لوکل باڈیز ایکٹ 2013 میں میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین، وائس چیئرمین کے انتخاب کے لیے سیکرٹ بیلٹ کے الفاظ کو شو آف ہینڈ سے تبدیل کر دیا گیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ جو ووٹنگ ہو یہ خاموشی سے نہ ہو بلکہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے جو ووٹرز ہیں وہ اپنا اشارہ کرے۔ ایم کیو ایم کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ذریعے اس انداز سے جو ترمیم کی گئی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ بلدیاتی نمائندوں پر دباؤ ڈالا جائے، یہ اس منصوبے کا حصہ ہے، اور اس حوالے سے یہ بہت ہی کلیدی ایک چیز تھی جس کو چیلنج کیا گیا۔ اس میں اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس ترمیم کو منظور کیا تھا سندھ اسمبلی نے، سندھ لوکل ایکٹ کی، اور اس کے آج سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے کے ایک بار پھر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ عدلیہ اسمبلیز کے پاس کیے ہوئے ایکٹ کو، قوانین کو یا بلز کو اس پہ نہ صرف نظر ثانی کر سکتی ہے بلکہ اگر وہ آئین کی اور قانون کی روح سے متصادم ہے تو اس کو مسترد کر سکتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی اکثریت کے لیے، سندھ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ آگے معاملہ اور زیادہ سیریس ہے۔ آگے بہت جلد عدلیہ کو فیصلہ کرنا ہوگا اور ان مقدمات کو سننا ہوگا جس میں چیلنج کیا جا رہا ہے حکومت سندھ کے ان فیصلوں کو جو سندھ اسمبلی کے ذریعے کی گئے، جس کے ذریعے حکومت سندھ نے بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات کو نہ صرف سلب کر لیا بلکہ بلدیاتی منتخب حکومتوں کو بے اختیار اور آلموسٹ لاوارث بنا دیا تھا، مگر اب یہ عدالتوں میں چیلنج ہوگا، اور آج اس سلسلے میں جو ابتدا ہوئی ہے وہ حکومت سندھ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے سینیٹر بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم نے، جو وائس چیئرمین بھی ہیں پاکستان بار کونسل کے۔ بہت شکریہ فروغ نسیم صاحب۔ ایک عام شہری کو، کراچی والے کو، پاکستان کو اگر ہم سمجھائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، ہم کہہ تو رہے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ تاریخی فیصلہ ہے، مگر اس کی اہمیت ایک عام زبان میں کیسے سمجھائیں گے؟ دیکھیے، عام زبان میں یہ ہے کہ بہت سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ کراچی کی اور اربن سندھ کی جو بلدیہ ہے اس کے اندر جو ممبرز ہیں، ان انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو پریشرائز کرنا مقصود تھا گورنمنٹ آف سندھ کا پولیس کے تھرو، اور اگر یہ شو آف ہینڈز ہوتا تو جس طرح کی پولیس کی کارکردگی ہے وہ اتنا بیڈ بریتھ ہونی تھی اور اتنی خراب ساری سچویشن ہونی تھی
تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ یہ سیکرٹ بیلٹ سے سارا ہو. اور ایسے بھی جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 226 ہے, اس میں بڑا صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی الیکشنز کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہوں گے اس میں سوائے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے تمام الیکشنز جو ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوں گے. تو یہ کرنا بڑا ضروری تھا سیکرٹ بیلٹ سے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے ذریعے ایک اور بہت اہم بات ایک بار پھر ثابت ہوا کہ عدلیہ اسمبلیز کے پاس کردہ بلز کو, قوانین کو, ترمیمات کو نہ صرف اس کو سن سکتی ہے, اس پر نظر ثانی کر سکتی ہے, بلکہ اس کو مسترد کر سکتی ہے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اب تو دیکھیے پاکستان کے اندر جو بھی جورسپروڈنس ڈیولپ ہو گئی ہے, جو بھی قوانین ڈیولپ ہو گئے ہیں تھرو انٹرفیئرنس آف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ, اس میں کوئی دو اوپینین نہیں ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ٹیسٹ کرے گی تمام قوانین کو کہ کیا وہ قوانین آئین کے حساب سے ہیں یا نہیں ہیں, اور اگر آئین کے حساب سے نہیں ہیں تو عدلیہ جو ہے اس کو کالعدم ڈکلیئر کر دے گی. اور یہی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ڈی لمیٹیشن کا جو بنیادی فیصلہ تھا, جو کہ سندھ کی پروونس آف سندھ نے اپیل کی تھی اور پروونس آف پنجاب کے فیصلہ جو خلاف آیا تھا, اس میں جو الیکشن کمیشن نے اپیل کی تھی, اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ طے کر دیا, کنکلوسیولی طے کر دیا کہ ایسی کوئی امینڈمنٹ, ایسا کوئی لا جو کہ آئین کے خلاف ہوگا اس کو کالعدم کرنے کا پورا اختیار سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پاس ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس وقت نگاہیں جو ہیں وہ جہاں تک کراچی والوں کا تعلق ہے ان کی نگاہیں ہیں بلدیاتی منتخب بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات کے حوالے سے, جو کہ اب بالکل نہیں ہیں, اور وہ بلدیاتی ایکٹ میں لوکل گورنمنٹ جو ایکٹ ہے اس کو ترمیم کر کے وہ تمام اختیارات حکومت سندھ نے خود حاصل کر لیے. یہ معاملہ آلریڈی عدالت میں چیلنج ہو گیا ہے, شاید ایم کیو ایم نے ابھی اس کو چیلنج نہیں کیا ہے اس قانون کو. اس میں کیا پروگریس ہے, کیا ڈیولپمنٹ ہے, اور اس معاملے میں ہم کہاں جا رہے ہیں, اور ایم کیو ایم کا سٹیٹس اس میں کیا ہے؟ دیکھیے اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں, لیکن پیپلز پارٹی نے جتنے بھی لٹیگیشن کیا ہے اور جتنے بھی قوانین کو چیلنج کیا ہے پنجاب میں, اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ اختیارات بلدیہ کو ملنے چاہیے. اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ شو آف ہینڈ سے ووٹ نہیں ہونا چاہیے, وہ سیکرٹ بیلٹ سے ووٹ ہونا چاہیے. اور یہ ایک گراؤنڈ تھا میرا آج آرگیومنٹس میں کہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور پیپلز پارٹی خود فریق بنی, اٹ ہیز ناٹ کم ٹو دا کورٹ وتھ کلین ہینڈز, یعنی وہ بدنیتی کے طور پہ سندھ ہائی کورٹ کے سامنے آئی ہے, کیونکہ پنجاب میں اس کا سٹانس کچھ اور ہے. تو متحدہ قومی موومنٹ آرٹیکل 140 کیپٹل اے جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, جو کہ 18ویں ترمیم سے اب محفوظ ہوا ہے, ری انیکٹ ہوا ہے, اس کے حساب سے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کرے گی, یا موسٹ پرابلی سپریم کورٹ میں کرے گی. اس کو ہم ایگزامن کر رہے ہیں, شاید سندھ ہائی کورٹ میں کریں, لیکن موسٹ پرابلی اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. اور اس میں جو بھی جائز اختیارات ہیں, دیکھیے متحدہ قومی موومنٹ یا جو کراچی کے لوگ ہیں وہ کسی دوسرے کا حق سلب نہیں کرنا چاہتے. وہ یہ کہتے ہیں ہمارا حق ضرور دو, ہمیں جابز دو, ہمیں جو ہمارا مطلب 80% 70% ریونیو اگر یہ شہر جنریٹ کر رہا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا, اس کے لوگوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا, اس کی عوام کو بھی کچھ نہیں ملے گا, اس کی سڑکوں پہ بھی کھڈے ہو جائیں گے, پل بھی نہیں بنیں گے, کوئی چیز بھی نہیں ہوگی, کوئی ہر جو کوڑے کا ڈھیر ہے وہ پڑا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جو 2008 سے آج تک کیا ہے کراچی کی اور انٹیریئر سندھ کی عوام, اربن سندھ کی عوام کے ساتھ, ایک پائی جو ہے لٹرلی ایک پائی جو ہے وہ ریلیز نہیں کی ہے فار اربن افیئرز. اور یہ مطلب یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, شہر پہ نگاہ ڈالیں, اور اس کے لیے کوئی آرگومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. مجھے علم ہے کہ براہ راست آپ کا تعلق نہیں ان معاملات کا, لیکن جو یہ شہری کراچی والے جنہوں نے ووٹ دیا بلدیاتی انتخابات میں, وہ کیا آپ انتظار کریں کہ آپ کی پٹیشن فائل ہوگی, پھر سپریم کورٹ جائیں گے, پھر سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی, 2 مہینے لگتے ہیں, 3 مہینے لگتے ہیں, 6 مہینے لگتے ہیں, سال لگتا ہے, اس کا فیصلہ آئے گا, اس وقت تک یہ ووٹ وغیرہ جو دیا یہ بیکار جائے گا. ویسے تو آپ کے لوگوں کے پاس ہم کیا بار بار سنا ہے, انہوں نے کہا ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے, ہم کام کرنا شروع کریں گے, ہم دکھانا شروع کریں گے. ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا ہے, تو کیا جب تک اس کا فیصلہ وغیرہ نہیں آئے گا اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا؟ اگر تو یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہتی ہے اور لگ رہا ہے کہ آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے, گاڈ نوز, لیکن جب تک یہ گورنمنٹ ہے تو یہ تو اربن کیا انٹیریئر سندھ کے بھی لوگوں سے سنسیئر نہیں ہے. آپ سکھر میں, لڑکانہ میں, دادو میں وہاں کے حالات جا کے دیکھ لیں.
تو نیچرلی اور پھر یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے پیسے دیے ہیں، جو دوسری ایڈز وغیرہ آتی گئی ہیں گورنمنٹ آف سندھ کو، اس کا کیا حساب ہے؟ وہ کہاں خرچ ہوا ہے؟ وہ تو سندھ کے لوگوں کو، جو غریب عوام ہیں، جو بیچارے آری ہیں، مزدور ہیں، ان تک تو کچھ نہیں پہنچا ہے. تو یہ تو بہت ہی دیکھیں، یہ ٹھیک ہے، ہم لوگ ضرور یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کام کریں گے، پوری کوشش کریں گے، لیکن اگر بنیادی طور پہ فنڈز ریلیز نہیں ہوں گے، اختیارات نہیں ملیں گے. مثال کے طور پہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، اب اس کا کیا کام ہے گورنمنٹ آف سندھ میں؟ وہ تو ایک بلدیاتی ادارہ ہے، تو اس بلدیاتی ادارے کی بھی تمام جو اختیارات ہیں، ماسٹر پلان جو ہے اس کے تمام اختیارات ہیں، وہ اٹھا کے گورنمنٹ آف سندھ نے اپنے پاس رکھ لیے. تو یہ تو ایک بہت ہی سمجھیے انفیوریبل سچویشن ہے. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر ڈاکٹر فاروق نصیب ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اس خطرناک اندھوناک حادثے کی، جو کہ اس نوعیت کا حادثہ نہیں ہے جو پہلی بار ہوا ہو. یہاں پہ ایل پی جی ٹینکرز، کنٹینرز پھٹتے رہتے ہیں، یعنی کہ ایل پی جی سلنڈرز پھٹتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھیانک ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں. آج پورا ایل پی جی کنٹینر پھٹ گیا ننکانہ صاحب کے قریب، 10 افراد کی جانیں گئی. ایل پی جی سلنڈر، ایل پی جی کنٹینر، ان کی سیکیورٹی یہ کیسے چلا کرے، اس کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور جانیں ہیں کہ یہ مسلسل نگل رہے ہیں. وقفے کے بعد آج کے حادثے کا ذکر کریں گے. آج ایک اور بڑا حادثہ ہوا ہے، ایک اور ایسا حادثہ جس میں ایل پی جی سلنڈر یا ایل پی جی گیس جس کا تعلق ہے، آج سلنڈر نہیں پھٹا ہے، آج ایل پی جی کا ٹینکر پھٹ گیا ہے. پنجاب کے علاقے ننکانہ صاحب میں وہ ایل پی جی ٹینکر پھٹا اور کار میں ٹکر کے بعد متعدد گاڑیوں میں آگ لگنے سے 5 بچوں سمیت 10 افراد جاں بحق ہو گئے، 25 لوگ زخمی ہوئے ہیں. تصادم کے بعد ایل پی جی ٹینکر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا اور زبردست آگ نے اسکول بچوں کے لیے جانے والے رکشہ سمیت ارد گرد کی گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. کیسا بھیانک واقعہ ہوگا کہ پورا ٹینکر وہ پھٹ گیا اور اس پورے ٹینکر میں آگ لگ گئی اور آگ آنے جانے والے سارے ٹریفک کو اس نے نگل لیا. ملک کے مختلف حصوں میں گاڑیوں میں سی این جی سلنڈر پھٹنے کے واقعات اور ان میں ہونے والی ہلاکتوں نے پچھلے سال 7 اگست کو سندھ کے اسکولوں میں سی این جی گاڑیوں پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا تھا، مگر کوئی اس کا اثر نہیں ہوا ہے. گاڑیوں میں گیس سلنڈر پھٹنے سے بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں. صرف اسی سال 3 جنوری کو خیبر پختونخوا کے علاقے کرک میں مسافر وین میں سی این جی سلنڈر پھٹا تھا اور 15 افراد کرک کے اس علاقے میں جاں بحق ہو گئے تھے. گزشتہ سال 23 فروری کو کراچی کے قریب سپر ہائی وے پر ایک وین میں گیس سلنڈر پھٹا تھا جس سے 10 افراد کی زندگیاں چلی گئی تھی، اور 3 نومبر 2014 کو اسلام آباد میں سی این جی سلنڈر پھٹنے سے 2 خواتین اور 1 بچی جاں بحق ہو گئی تھی. 21 جولائی 2014 کو کراچی میں ایک بس میں گیس سلنڈر پھٹا تھا جس سے 3 افراد ہلاک ہوئے تھے، اور 25 مارچ 2014 کو کراچی کے علاقے سائٹ میں ایک بس میں دھماکے میں 1 شخص جاں بحق ہو گیا تھا. یہ دھماکہ سلنڈر کی وجہ سے ہوئی تھی. 15 جنوری 2014 کو نواب شاہ میں اسکول بس اور ٹرک میں تصادم کے بعد گیس سلنڈر پھٹنے سے 19 طالب علموں سمیت 23 افراد جاں بحق ہوئے تھے. گیس سلنڈرز کا پھٹنا اور مسافروں کا گاڑیوں میں پھٹنا، مسافروں کی جان لے لینا پاکستان میں ٹریفک کی زندگی کا ایک معمول کا عمل ہو گیا ہے. صوبائی حکومتیں ہو یا وفاقی حکومت ہو، صوبائی قوانین ہو یا وفاقی قوانین ہو، اس سلسلے میں غیر مؤثر اور بیکار نظر آتے ہیں. لیتے ہیں وقفہ، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے اور اس کے بعد ہماری آج کی سب سے اہم خبریں.